प्रेसिडेंट ट्रंप के दूसरे टेन्योर का पहला बड़ा विज़िट सऊदी अरब, यूएई और कतर का है। प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले टेन्योर का भी बड़ा विज़िट सऊदी अरब का पहला विज़िट था। क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी अरब, यूएई, कतर और जीसीसी कंट्रीज़ पे डिपेंड करना चाहते हैं, उनके साथ कारोबार करना चाहते हैं? उन्होंने सऊदी अरब जाने से पहले एक रोज़ वाइट हाउस के अंदर बातचीत करते हुए कहा था कि यूरोप के देश जो हमारे ट्रेडिशनल एलाइज़ हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, इकनॉमिकली हमें लूटा है। इस तरह की बातें उन्होंने जाने से एक रोज़ पहले की थी और ये वो बातें आम करते हैं। सऊदी अरब के बारे में तो वो ख़ास तौर पर बहुत ही तारीफ़ी कलमात कहते हैं और कतर को भी बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। ये सारी क्यों बातें की जाती हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से? इस हवाले से मैं आज अपने व्लॉग में ये सारे का सारा नितारा करूँगा और इस व्लॉग का जो स्पेशल पार्ट है वो पाकिस्तान और भारत के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप का जो नया रेटरिक है वो उन्होंने सऊदी अरब में अपनी बातचीत के दौरान भी दोहराया, जो उनका एक बहुत बड़ा ख़ताब था, जो स्पीच थी, उसमें भी उन्होंने ये बातें की। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक हिस्टोरिक काम किया है कि दोनों देशों को यानी इंडिया और पाकिस्तान को न्यूक्लियर जंग में जाने से रोका है और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक दिन आए कि मैं भारत और पाकिस्तान के लीडर्स का इकट्ठा डिनर करूं। तो ये वो बातें हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड के हवाले से भी, भारत के हवाले से भी, और दुनिया भर में वो जंगें रोकना चाहते हैं। इस सिलसिले में उनकी एफर्ट्स भी नज़र आती हैं। जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है 20 जनवरी 2025 से, उन्होंने दुनिया में हर तरह की थरथली भी मचाई हुई है और खुलबली भी मचाई हुई है और वो यू टर्न भी लेते हैं, बड़े बड़े ऐलानात भी करते हैं और उन पे एक्शन भी लेते हैं। जो उन्होंने अपने इलेक्शन मैंडेट पे बातें की थी कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को उनके देशों को वापस भेजेंगे जहाज़ भर भर के, वो भी किया और कर रहे हैं। टैरिफ्स लगाएंगे, टैरिफ्स दुनिया पे लगाए, फिर वापस लिए, पॉज लिया। अभी उन्होंने सऊदी अरब जाने से पहले चाइना के साथ भी डील की और 2-3 दिन पहले भारत पाकिस्तान के हवाले से जो जंग एकदम से छिड़ी, जो हमने 7 मई की रात से 10 मई की दोपहर तक देखी, उसमें भी उनके 2-3 स्टेटमेंट सामने आए, उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हुई और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। उन बड़ी बड़ी बातों में कितनी दुरुस्त हैं, कितनी एग्जैजरेटेड हैं, ये बातें अपनी जगह पे। अब जब वो सऊदी अरब और कतर में थे और दुबई में भी अब वो जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको ये इंडिकेशन मिली कि हम डॉलरों की आपके ऊपर बारिश बरसाएंगे और वाकई ही कतर ने, सऊदी अरब ने बारिश बरसाई और यूएई भी इसी रास्ते पे नज़र आता है। तो ये है सिचुएशन इस वक्त वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि मेरे फेवरेट देश ये इस्लामिक देश हैं जो अब रेफॉर्मेशन के रास्ते पे हैं, जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म से निकल आए हैं। ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार की, सो मच सो कि सीरिया के लीडर से भी मुलाकात की, ऐसे लीडर से जिनके सर पे बाउंटी अमेरिका ने रखी हुई थी और कहा था कि ये आइसिस का यानी कैलिफेट का लीडर है। अब दुनिया के वो देश जैसे इज़राइल हैं या प्रेसिडेंट ट्रंप के वो साथी जो उनसे बहुत प्यार करते थे दुनिया भर में फैले हुए, इस बात से कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप इस्लामिस्टों के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि मैं जंग लड़ रहा हूँ, लेकिन जो इस्लामिक देश हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पे हैं, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा क्योंकि उनसे मुझे पैसा भी मिलता है। कतर ने जहाज़ जो एयर फोर्स 1
کو گفٹ کرنے کی بھی بات کی، اور امریکہ کے لیے اب نہ کینیڈا کی امپورٹنس ہے، نہ یورپ کی امپورٹنس ہے، نہ آسٹریلیا کی، اور نہ جاپان کی. دنیا بھر کے دیشوں کا وہ ذکر پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہی نہیں جو ان کے ٹریڈیشنل الائے رہے ہیں، یعنی امریکہ کے ٹریڈیشنل الائے رہے ہیں. سو مچ سو مڈل ایسٹ کے اس وزٹ کے دوران وہ اسرائیل کے وزٹ کو بھی اسکپ کر رہے ہیں، اس کا کوئی خاص ذکر نہیں کر رہے، نتن یاہو سے ناراض لگتے ہیں. یہ ہیں وہ ساری باتیں جو میں آج آپ کے ساتھ اپنے ولاگ میں آج اینالائز کر رہا ہوں. اور اس سے پہلے کہ میں آگے بات چیت کو لے کے چلوں، آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ میرے پرسنل چینل طاہر گورا کے ٹیک چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے، ٹیک ٹی وی کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور میرے پرسنل چینل کو بھی. اور ان دونوں چینلز پہ آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کی کنٹریبیوشن ہمارے لیے بہت میننگ فل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہمارے ویڈیوز شیئر لائک کریں گے تو یہ بھی آپ کی بہت بڑی سپورٹ ہوگی. اب انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ مسلسل باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈٹ مجھے دیجیے، میں نے ان دونوں دیشوں کی صلح کروائی. صلح تو نہیں کہنا چاہیے، سیز فائر کرائی. وہ کہتے ہیں میں اب صلح بھی کرانا چاہتا ہوں، میڈیشن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ یہ دونوں دیش جو ہیں ان کے لیڈرز میرے ساتھ ڈنر کریں، وہ بڑا ہی فینٹاسٹک وقت ہوگا. اور جب وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو بھارت میں آئی بروز جو ہیں وہ ذرا اٹھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کیسے یہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. یہ بھارت میں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہی سٹائل ہے کہ وہ جیسے بارگین چپ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بالکل نہیں سوچتے کہ کس کو کس کے ساتھ ایکویٹ کرنا ہے. وہ ایسا کرتے ہیں، پھر وہ اپنی لینگویج بھی چینج کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو ان کی لینگویج چل رہی ہے وائٹ ہاؤس سے لے کے امریکہ کے ڈفرینٹ پاور کوریڈورز سے اب مڈل ایسٹ کے پاور کوریڈور تک وہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ دیش مڈل ایسٹ کے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے دنیا کے سب سے امپورٹنٹ دیش سعودی عرب میں جو انہوں نے سعودی یو ایس بزنس کونسل کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جو کہا وہ ذرا سنیے اور دیکھیے. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سعودی عرب کے کلمہ طیبہ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کے اپنی ان ویورنگ سپورٹ جو ہے وہ سعودیوں کو بھی دے رہے ہیں، اور بھارت اور پاکستان کے حوالے سے وہ مارکو روبیو کو اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو مینشن کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مارکو روبیو کیا بہت ہی اچھا وقت نہیں ہوگا جب پاکستان اور بھارت کے لیڈرز تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ مل کے جوائنٹ ڈنر کر رہے ہوں گے. تو کیا یہ بدلتی ہوئی دنیا کی طرف اشارہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا؟ بہت ہی اسٹرانگ لیڈر ہیں. ابھی ہم نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو دیکھا، ان کا ڈیفرنٹ سٹائل تھا. کچھ مہینے پہلے تک وہ پریزیڈنٹ تھے، بہت ڈیفرنٹ سٹائل تھا، مگر وہ بھی دنیا پہ چھائے ہوئے تھے. تمام تر ان کے بارے میں لوگ فنی سی باتیں کرتے تھے، اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو سلیپی جو کہتے تھے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سلیپی تھے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرح بہت ہی جاگے ہوئے تھے.
امریکہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جس ایکٹیو طریقے سے نہ صرف امریکہ کو چلا رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں، اتنا ایکٹیو پریزیڈنٹ تو خود پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے پہلے ٹینیور میں نہیں تھا، تب بھی وہ ایکٹیو تھے، لیکن کووڈ آ گیا ان کے پہلے ٹینیور کے دوران اور ان پہ بہت پریشر تھے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلے ٹینیور میں بھی اتنے ایکٹیو نہیں تھے جتنے اس ٹینیور میں ہیں، نہ صرف ایکٹیو ہیں بلکہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں۔ چائنا جیسی دوسری بڑی اکانومی اور پاورفل دیش بھی ان کی باتیں سنتا ہے اور منتظر رہتا ہے کہ کب پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی ایسی بات کرے جس سے ٹیرف ڈیل ہو سکے، اور وہ آلموسٹ اب ہو گئی ہے۔ تو اگر چائنا جیسا دوسرا پاورفل دیش جس کی اکانومی آلموسٹ $18 ٹریلین کی ہے، وہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات سننے کے لیے بےتاب رہتا ہے، تو پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈیا اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی تو جسے کہتے ہیں خوشی سے نیند شاید اڑ جاتی ہوگی کہ بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ کی زبانی ان کے دیش کا نام نکل رہا ہے، بھلے سے وہ جیسے بھی نکلے، اور بائی دا وے اچھے معنوں میں ہی نکل رہا ہے۔ یہ ایک اپنی جگہ پہ انٹرسٹنگ اور فنی بات ہے۔ اور بھارت تھوڑا سا آف کورس انکمفرٹ ہے کہ بھئی اپیرنٹلی انکمفرٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو دونوں دیشوں کے معاملات دونوں دیشوں کے بیچ حل کرنے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کہاں بار بار اور کیوں ذکر کرتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بھی اندازہ ہے، میں گیس کر سکتا ہوں کہ بھارت کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انڈائریکٹ میڈیشن ان ٹرمز میں ہو کہ پاکستان کشمیر کا رٹا لگانا بند کر دے اور ٹیررسٹوں کو امریکہ کے حوالے کر دے، اگر بھارت کے حوالے نہیں بھی کرتا۔ بھارت کو اس آپشن پہ کوئی شاید اعتراض نہ ہو، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی اس آپشن کا ذکر نہیں کر رہے، شاید آگے چل کے وہ اس کا ذکر کریں۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے پاکستان کے جو اسلامسٹ جو آئیڈیاز ہیں، دیکھیے یہاں پہ اسلام اور اسلامسٹ کا ایک خاص فرق ہے جس کو بھارت کی سرکار، بھارت کی جو پالیسی میکرز ہیں وہ بہت ٹھیک طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی عام جنتا نہیں سمجھتی۔ اب اسلام کے دیش ہیں اس وقت جو عرب کے دیش ہیں، بائی دا وے عرب سویلائزیشن از سم تھنگ ایلس، اسلامک فیتھ از سم تھنگ ایلس۔ اب عرب سویلائزیشن میں لیبنانی کرسچنز بھی ہیں، مڈل ایسٹ کے دوسرے دیشوں کے کرسچنز بھی ہیں، جیوز بھی ہیں مڈل ایسٹ کے، اسرائیل بھی عرب سویلائزیشن کا ایک حصہ ہے، اور وہاں کے یزیدی بھی، پیگنز بھی، یہ سارے کے سارے عرب سویلائزیشن کا حصہ ہے۔ اور جو عرب ہیں، چاہے محمد بن سلمان ہو، چاہے UAE کے امیر ہوں، چاہے قطر کے امیر ہوں، وہ عرب بولنے والے عرب سویلائزیشن کے کسی شخص کے ساتھ بہت کمفرٹیبل اور ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں، irrespective of religions۔ on the other hand وہ پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ ایک پیج تو دور کی بات ہے، وہ ان کو اپنے پیج کے کہیں بہت ہی نیچلے درجے پہ رکھتے ہیں، یہ بھی ایک ریالٹی ہے۔ تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان امیر اسلامک دیشوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اپنی اونچائیوں کو چھو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ پیسے سے بات کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے پاورفل کنٹری امریکہ ہے، وہاں کے جتنے چاہے مسئلے ہوں اندرونی، لیکن دنیا کی سب سے وائبرنٹ اکانومی ہے، دنیا کی ساری بڑی کارپوریشن یا موسٹ بڑی کارپوریشن امریکہ کی ہیں، اور اس حقیقت کو دنیا کی دوسری پاور چائنا بھی سمجھتا ہے، جو اتنی بڑی پاور ہے اکنامیکلی۔ ملیٹریلی وہ ابھی امریکہ کے قریب بھی نہیں ہے فرینکلی، لیکن اکنامیکلی بڑی پاور ہے، اگرچہ ان کے اکنامک ایشوز بھی ہیں، لیکن وہ اس ریالٹی کو سمجھتے ہیں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مڈل ایسٹ کے دیشوں کو جو رسپیکٹ دینا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے دیتے ہیں کہ جیسا میں نے کہا پیسہ پیسے سے بات کرتا ہے، اور یہ جو ایک انکمفرٹ لیول ہے یہ ساؤتھ ایشیا میں فیل کیا جاتا ہے۔ لیکن بھارت کے بہت اچھے اسٹریٹجک تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، اور بھارت چاہے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن اگر پاکستان کو
یہ بات منوانے میں، کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ اپنے ٹیررسٹوں سے جان چھڑائیں اور اپنے ٹیررسٹ کیمپوں کو ختم کریں، ٹیررسٹ آئیڈیالوجی کو ختم کریں اور کشمیر کے رٹے سے باہر نکلیں، بھارت کو اس طرح کی انڈائریکٹ میڈیشن سے شاید کوئی اختلاف نہ ہو، لیکن وہ کسی اور سطح پہ اگر میڈیشن ہوئی تو بھارت شاید اس کو ایکسیپٹ نہ کرے گا۔ یہ تو اپنی جگہ پہ ریالٹی ہے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جس شخص پہ باؤنٹی رکھی ہوئی تھی اس سے ملتے ہیں، یعنی سیریا کے اس وقت کے لیڈر سے، جو کیلیفیٹ کا ایک زمانے میں ہیڈ رہا ہے، جو آئسس کا ہیڈ رہا ہے، اور وہ آئسس جس کو تباہ کرنے کا کریڈٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی ہر تقریر میں کرتے ہیں، اب اسی آئسس کے ایک وقت کے جو وہ ہیڈ ہوتے تھے، اب اس کو امریکنز نے ترکیوں کے ساتھ مل کے انسٹال کیا سیریا میں، ریلیٹیولی امن وہاں پہ قائم کیا۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ترکی کا بھی یہاں پہ ایک فیکٹر آ رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بیچ میں ترکیوں کا جو کردار رہا تو وہ بھی بھارت میں کافی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور آن اینڈ آف امریکنز بھی ترکیوں کے کچھ رولز پہ ان کا آبجیکشن رہتا ہے، لیکن یہ یاد بھی رکھنا ہے کہ ترکی نیٹو کا امریکہ کے بعد دوسرا بڑا دیش ہے ان ٹرمز آف دیئر آرمی۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ریالٹی ہے۔ ترکی اور امریکہ کے رشتے بھی ختم نہیں ہوتے۔ ترکی بہت زیادہ کرٹیسزم اسرائیل پہ آن اینڈ آف کرتا رہتا ہے، لیکن ایون اسرائیل کے ساتھ ترکی کے کاروباری جو رشتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ اسرائیل کو اتنی سخت باتیں کرنے کے باوجود اسرائیل بھی اپنے کاروباری تعلقات ترکی سے مینٹین رکھتا ہے، اور ترکی بھی اپنے کاروباری تعلقات اسرائیل کے ساتھ مینٹین رکھتا ہے۔ دنیا کے یہ جو جیو پالیٹکس کے کھیل ہیں یہ بڑے نرالے ہیں اور بڑے مشکل ہیں ان کو سمجھنا اور ہضم کرنا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان ایشوز پہ سیریا کے لیڈر کے حوالے سے ان کے اوپر سینکشن جو لگی ہوئی تھی وہ ختم کی۔ یہ ایک ہسٹورک بات سمجھی جاتی ہے۔ اس پہ محمد بن سلمان صاحب نے تالیاں بجا کے خیر مقدم کیا اور ملاقات کروائی سیریا کے سابقہ آئسس کے لیڈر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ۔ یہ میں چاہتا ہوں یہ ذرا بات سنیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں۔ We are currently exploring normalizing relations with Syria's new government, as you know, beginning with my meeting with President Ahmed al-Shara and Secretary Rubio's meeting with the Syrian foreign minister in Turkey. After discussing the situation with Crown Prince Mohammed and President Erdogan of Turkey, I am also ordering the cessation of sanctions against Syria to give them a fresh start. It gives them a chance for greatness. The sanctions were really crippling, very powerful. In Gaza, my administration shares the hope of so many in this region for future of safety and dignity of the Palestinian people, but that cannot happen as long as Gaza's leaders take delight in raping, torturing, and murdering innocent people. Can't have it. I greatly appreciate the constructive role that the leaders in this room have played in trying to bring the terrible conflict to an end. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے مڈل ایسٹ کے یا جی سی سی کے 3 امیر دیشوں کے اس وزٹ کے دوران یہ بات بھی کی، اور اس سے پہلے وہ واشنگٹن چھوڑنے سے پہلے جب وہ روانہ ہوئے تھے اس سے ایک روز پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں سینکشنز لفٹ کر رہا ہوں۔ آفیشیلی انہوں نے سینکشن سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے ساتھ بیٹھ کے لفٹ کر دیں۔ سیریا کے لیڈر کے ساتھ بڑی اچھی ملاقات کی۔ انہوں نے ٹرکی کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرکی کے ساتھ ان کے فارن منسٹر کے ساتھ مارکو روبیو ملیں گے اور انٹرنیشنل ایشوز پہ، اور پھر خاص طور پر تھرسڈے کو جو بات چیت ہو رہی ہے وہاں پہ روس یوکرین کی پیس ٹاک، اس میں بھی ٹرکی اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اور پھر انہوں نے غزہ کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو پیلسٹینینز ہیں ان کو ایک ریاست ملنی چاہیے، لیکن وہ تبھی مل سکتی ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں پیلسٹینینز کے وہ یہ چھوڑ دیں ٹیررزم کا کاروبار۔ اور بائی دا وے حماس نے تو اب خود وائٹ ہاؤس کے ساتھ براہ راست بات چیت شروع کر دی ہے۔ آئسس کے پرانے لیڈر کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ محمد بن سلمان کی موجودگی میں بیٹھے ہوئے۔ اس کا کارن یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے یہ رچ دیش چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے
یہ جو کانفلکٹس ہیں یہ ختم ہو، اور اس کے ختم ہونے کا سب سے بڑا جو ایک ان کے پاس جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں حالات نارمل ہوں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے غزہ کے لوگوں کی مشکلات کو بھی بیان کیا، کبھی اس سے پہلے کھل کے بیان نہیں کیا تھا۔ وہ اپنا غزہ کو ریزورٹ بنانے والی بات بھی انہوں نے چھوڑ دیا، چونکہ عرب دیشوں نے ان کو سمجھایا ہے، کہا ہے کہ نہیں جناب ایسا نہیں آپ کہہ سکتے، وہ بھی چھوڑ دیا۔ اور لگتا یہی ہے کہ وہ اسرائیل بھی نہیں جائیں گے، بیکاز انہوں نے کوئی اس کا اسکیجول ہی نہیں رکھا وزٹ کا۔ اور اسرائیل کے نتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ پرائیویٹلی ایک دم سے آ جائیں، کوئی سرپرائز وزٹ دیں، مگر جو ہمیں ریسورسز بتاتے ہیں، خود اسرائیل کا پریس بتاتا ہے کہ نتن یاہو سے پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت ناراض ہیں، اس لیے کہ اسرائیل ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے، اسرائیل کی اپوزیشن زیادہ اس وقت حاوی ہے، اور وہ نتن یاہو سے ان کی دیش کی عوام کی اکثریت بھی خوش نہیں ہے، اور اپوزیشن بھی اس وقت اسٹرانگ ہے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو، امریکہ ہو، یا کوئی بھی وہاں کا لیڈر ہو، ان کو تو اسرائیل کے ساتھ کام کرنا ہے، نتن یاہو کی کوئی پرواہ ورواہ نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے فیورٹ لیڈر، دنیا میں اپنے سب سے بڑے فیورٹ لیڈر محمد بن سلمان کو جس طرح خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور بار بار خراج تحسین، یعنی بار بار ان کو کہا کہ یہ دس مین از دا مین آف ہائیسٹ آرڈر۔ تو ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ We look to, and we have great partners in the world, but we have none stronger and nobody like the gentleman that's right before me. He's your greatest representative, greatest representative. And if I didn't like him, I'd get out of here so fast. You know that, don't you? He knows me well. I do. I like him a lot. I like him too much. That's why we give so much, you know? Too much. I like you too much. Great guy. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر میں محمد بن سلمان کو پسند نہ کروں تو میں یہاں سے بہت جلدی ککڈ آؤٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ معاملہ محمد بن سلمان بائیڈن کے ساتھ کر چکے ہیں۔ بائیڈن نے غلط لینگویج یوز کی تھی محمد بن سلمان کے، تو محمد بن سلمان ریفیوز ٹو ہینڈ شیک ہم۔ تو دیٹس وائی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں اس شخص کو، اور یہ میرا فیورٹ لیڈر ہے، دنیا کا اسٹرانگ ترین لیڈر، اور وہ ہیں۔ اب ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کی جو رجیم ہے، وہ امریکہ کے سر پہ اسٹرانگ ہے۔ ان کو بھی اپنے دیش کے اندر، جو کہ جیسا کہ ہر پاور جو ہوتی ہے روپ، اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ رسا کشی میں کئی پرنس ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس رہیں، پرائم منسٹر رہیں، اور ان کو یہ جو اپوزیشن ہے پاس میں بہت فیس کرنا پڑی۔ لیکن محمد بن سلمان از دیئر because of his strong leadership, because of his support from the US. اور US کو ان سے ڈالروں کی بارش ہو رہی ہے۔ ابھی محمد بن سلمان نے شاید $140 بلین کا ان سے اسلحہ خریدا ہے، $600 بلین کی انویسٹمنٹ کی، اور کہا یہ $1 ٹریلین تک جائے گی، اور کہا کہ امریکہ پہ ہم ڈالروں کی بارش کریں گے۔ تو امریکہ تو خوش ہے۔ تو یہ ہیں دنیا کے ہارڈ فیکٹس، یہ ہے دنیا کی ہارڈ ریالٹی کہ کیسے لینگویج چینج ہو جاتی ہے لیڈرز کی، دیشوں کے آپس میں تعلقات کیسے مختلف ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، اور آسمان کی انتہاؤں کو چھوتے ہیں جب پیسہ پیسے سے ملے، جب انٹرسٹ کے ساتھ ٹکرائیں۔ یہی دنیا کی ریالٹی ہے، اور اسی ریالٹی میں ہمیں اب دیکھنا ہے کہ آگے آنے والے مہینوں سالوں میں جیو پالیٹکس کیا رخ اختیار کرتی ہے۔